अस्सलाम वालेकुम। पहले आप वीडियो देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह खाना है काबा के साथ फरारी लगा जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, आपने जो वीडियो देखी उस पे एक बंदा है जो खाना काबा के सामने जश्न ईद मिलादुन नबी करके ये बोल रहा है कि खाना काबा के सामने जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारी हो रही है। तो मेरे भाइयों, ईद मिलादुन नबी का पूरा हिस्ट्री और उसको मनाने का क्या सही तरीका वो आज हमें बताएंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आप वीडियो कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखिए। और ये जो बंदा बोल रहा है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का वीडियो देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। देखें, जहाँ तक विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की तारीख़ का मामला है, एज़ फार एज़ बुक्स आर कंसर्न्ड, खा अहले सुन्नत की किताबें हों या अहले तशय्यो की, दोनों में 12 रबीउल अव्वल की डेट आई है। अहले सुन्नत के यहाँ दलाइलुन नबुवा इमाम बैहक़ी की किताब है, उसमें स्टार्ट ही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक एक चैप्टर मौजूद है, आपकी वलादत मुबारका से मुतल्लिक। उसमें वाज़ेह लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील वाले साल, यानी जिस साल अबराह के लश्कर को बर्बाद किया गया था, उस साल को अल्लाह ने यादगार भी बनाना था। अदरवाइज उसके बाद काबा शरीफ पे कई दफ़ा हमले हुए, कोई हिफाजत नहीं हुई। उस साल को अल्लाह ताला ने यादगार बनाना था। पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल को सुबह सहरी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अहले तशय्यो के यहाँ जो सही बुखारी के लेवल की उनकी हदीस की किताब है वो उसूलुल काफ़ी है। उसमें भी 110 नंबर जो चैप्टर है वो विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक है। उसमें भी ये लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील वाले साल 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, लेकिन प्रैक्टिकली शिया 17 रबीउल अव्वल को मनाते हैं। इमाम खुमैनी ने इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए वो पूरे का पूरा वीक ही ईरान में रबीउल अव्वल से रिलेटेड विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉन्टेक्स्ट में डिक्लेयर कर दिया है ताकि ये 12 और 17 का झगड़ा ना हो। अदरवाइज किताबें तो 12 रबीउल अव्वल बताती हैं। अहले हदीस ने, देवबंद ने इस इशू को डाइल्यूट करने के लिए 9 रबीउल अव्वल की एक पख छोड़ दी, हालांकि उन्हें भी पता था कि किताब में क्या लिखा है। खुद आमज़ा बरेलवी साहब, जिनके ऊपर पूरा मकतब खड़ा है, उन्होंने फतावा रज़विया में 8 रबीउल अव्वल लिखी है। तो ये बरेलवियों से जरा पूछें, ये जो 12 रबीउल अव्वल आप मना रहे हैं, आपके आला हजरत तो इसे 8 रबीउल अव्वल लिख के गए हैं, और फिर उन्होंने लिखा चूंकि अब 12 चल पड़ी है इसलिए मैं इसमें कोई इख्तलाफ नहीं करता, चलने दें इसको इस तरह। अच्छा, इससे भी बढ़कर इनके आला हजरत के भी जो आला हजरत हैं, जिनके ऊपर पूरे का पूरा तसव्वुफ का सिलसिला कादरिया खड़ा है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी, उन्होंने गुनियतुत तालिबीन में 10 मुहर्रम लिख दी हुई है। अच्छा, बड़ा अच्छा हुआ है ये लिख दिया उन्होंने। अब इनको हाथ पांव पड़ गए जब से मैंने ये डेट निकाली। वो कहते नहीं, उन्होंने तो सिर्फ ना नकल किया है उलमा का कौल। भाई, तुम्हारे बाबे तो दीन सिखाने आए थे, वो ऊट पटांग चीजें नकल करके उम्मत को ये कुछ बता के गए। यानी हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो कमजोर चीजें हैं, जो सही चीजें हैं, उनको डिस्टिंग्विश करके पब्लिक के सामने रखते हैं कि भाई ये सही बात है। तो वहां पे उनको फिर बताना चाहिए था ना कि 12 रबीउल अव्वल भी कोई डेट है। उन्होंने 10 मुहर्रमुल हराम की डेट को नकल किया, ज़ाहिर है उलमा से नकल किया, उसे एंडोर्स किया, उसकी मुखालफत के लिए नकल नहीं किया। हमारा सिर्फ मासूमाना सवाल है, आपका तो बाबों के बारे में अकीदा है कि वो दिल के हाल जानते हैं, वो फनाफिर रसूल होते हैं, वो फनाफिर शेख होते हैं और फनाफिल्ला होते हैं, पता नहीं क्या क्या टर्म्स इन्होंने डिवाइस किए तसव्वुफ में। और जो बाबाओं के बाबा हैं आपके शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें आप औलिया का सरदार कहते हैं, उनको तो अपने नबी की तारीख पैदाइश ही नहीं पता, अगे के काम टुरना है।
جو کہ ہمارے ہر اسٹوڈنٹ کو ہم نے دلائل النبوہ کا حوالہ بتا دیا ہے امام بیہقی کی کتاب کا. اور یہ حدیث کی کتاب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارے اس تک نہیں پہنچ سکے. ان کو تو ضرورت بھی نہیں تھی، وہ تو علم غیب جانتے ہیں بقول ان کے، تو انہیں تو پتہ ہی نہیں چلا. انہوں نے تو مہینہ بھی غلط لکھ دیا، 10 محرم کا دن لکھ دیا. یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کا دماغ اس حوالے سے کھلے. باقی جو ربیع الاول شریف کے حوالے سے سیلیبریشنز ہیں آج کل جو پوری دنیا میں مروجہ ہیں، ان کا ثبوت پہلے 600-650 سال تک نہیں ملتا. یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک مملوک سلطنت جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے تھی، جنہوں نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی اور تاتاریوں کا فتنہ ختم ہونا شروع ہوا، انہی میں ایک شخصیت تھی ملک المظفر. 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے بمطابق 1233 عیسوی، یعنی آپ سمجھ لیں آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے. آج 1445 ہجری چل رہا ہے. انہوں نے علماء کو جمع کر کے 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی کھانا شانا کھلایا تو علماء تو پھر پکے ہو گئے. انہوں نے کہا سرکار پچھلے سال کھوایا سی، اس سال بھی کھواؤ. کرتے 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 پھر اس ٹائم کتابیں لوگوں نے لکھنی شروع کر دی کہ جی میلاد منانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، اور بلکہ یہ جو ہمارے بادشاہ نے شروع کیا ہے یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے. ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ 800 سال تک جو ان سے بڑے عاشقان رسول تھے ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ نے ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے. جہاں تک ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے اوپر تو اجماع امت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. لیکن یہ جھنڈیاں لگا کے، سبیلیں لگا کے اور اس کو ایک پراپر شکل دینا ہے ایک ایونٹ کی، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا. میں خلفائے ثلاثہ کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ان کے زمانے تک حدیثیں شاید ان تک نہیں پہنچی تھی، لیکن جو چوتھے خلیفہ تھے سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں. تینوں خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے. کوئی ہمیں ضعیف نہیں، کوئی جھوٹی روایتی دکھا دیں ان کی طرف منسوب کہ انہوں نے کبھی کوفے کے اندر میلاد کا جلوس نکالا ہو. حالانکہ یہ پاسبل تھا، جھنڈیاں اس زمانے میں بھی کپڑے کی بنتی تھی، لیکن وہ جنگوں میں جھنڈوں کے لیے. کوئی محفل نعت اس طرح کی منعقد کی ہو اور اس طرح کے معاملات لے کے چلے ہوں جس کو انہوں نے آج اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمان سارے ابلیس تھے اور ہم عاشقان رسول ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ انجانے میں صحابہ اکرام کو، خلفائے راشدین کو، اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین گستاخی کے فتوے کی زد میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا. پھر اس کو جو ترویج ملی ہے نا زیادہ، وہ آٹومانم امپائر جو تھی سلطنت عثمانیہ، 1588 عیسوی کے اندر، آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023، 1588 عیسوی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے اپنی امپائر کے اندر آفیشلی 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی. یعنی پھر پراپرلی اس پورے مسئلے کو گود لے لیا انہوں نے، اور پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمارے بریلوی علماء کہتے نظر آئیں گے کہ جی یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ مدینے میں. جناب وہ جو نکلتے تھے مکہ مدینے میں جلسے جلوس، وہ 400 سال پہلے سٹارٹ ہوئے تھے، اور جو پہلے 800 سال کے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس نہیں نکالتے تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے. سرکار پرانوں کے نہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے. پرانے تو ہیں صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، تابعین، تبع تابعین. تمہارے بزرگ آئے 800 سال بعد اور امت کو ایک تحفہ دے کے چلے جائیں تو وہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے. جی پرانے بزرگ، پرانے نہیں سرکار، درمیانے. پرانے تو ہے ہی نہیں ہیں.
اور اسی صدی کے اندر 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور قلاوون. اس نے 678 ہجری کے اندر 8 سے 800 سال پہلے کوئی منت مانی تھی. اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر. اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا. اس کو گرین کلر ہوئے ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے. 1837 عیسوی میں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا. پہلے یہ وائٹ تھا. اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا. یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں 2 بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر. اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا. اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے. میں نے اپنی کسی پرانی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گنبد ہے یہ شیعہ حاکم نے رکھا تھا. تو اس پہ پھر میں نے اسی وقت رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ شیعہ حاکم نہیں تھا، وہ بھی یہ ایوبی ڈائنسٹی کا ہی مملوک امپائر کا ایمپرر تھا، ملک المنصور. یہ دونوں کام سنیوں نے کیے. میں مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کرنا، اب شیعہ نے بھی ادھار لے لیا وہ سنیوں سے، وہ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ گنبد خضرا رکھنا. حالانکہ نبی الاسلام کے زمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے. یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردگان نے کھول دیا ہے اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے. یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی. حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو. وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے. ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہے یہ کوئی نبی الاسلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے. انہیں پتا تھا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. وہ اس کو نبی الاسلام کی گستاخی شمار کرتے تھے. اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا. اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا. تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اس سے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا. اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخی رسول کہتے ہیں آپ کو. میرے سوا تو کسی کی جرت نہیں، وہاں بھی کسی کی جرت نہیں کہ بات کر جائے، باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا خدا کے لیے دنیا میں جتنے مزارات نبی علیہ السلام کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں اس کی بنیاد انہوں نے یہاں سے پکڑی ہے. یہ آپ کا کام تھا نا کہ جہاں آپ نے باقی مزارات جو ہیں وہ ختم کیے، اس گنبد خضرا کو بھی اتار لیتے. یہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اوپر رکھا ہوا ہے، یہ اتار لیں. نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. بہرحال 1926 کے اندر سعودی حکومت نے جو باقی مزارات تھے وہ سارے ختم کر دیے جو بقیہ غرقت میں تھے. اور سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا کہ 400 سال تک جو امت کی جمعیت کو آٹومانم امپائر نے توڑا، خانہ کعبہ میں 4 مسلح ڈالے ہوئے تھے انہوں نے. ویسے کہتے ہیں چاروں امام حق پہ ہیں، اگر چاروں حق پہ ہیں تو مسلح 4 کیوں ہیں؟ ساروں کے ایک کے پیچھے پڑھو. چلو 4 مسلح تھے، فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھ لو، ظہر کی سارے شافیوں کے پیچھے. نہ پیرلل میں 4 جماعتیں کرواتے تھے 1517 سے لے کے 1917 تک. اگر یہ ورلڈ وار 1 نہ ہوتی اور سلطنت عثمانیہ نہ ٹوٹتی تو یہ بدعت آج بھی موجود ہوتی. اس ورلڈ وار کا ایک فائدہ امت کو ہو گیا کہ وہ بدعت اٹھ گئی اور اب ایک مسلح وہاں پہ. 400 سال تک انہوں نے 4 مسلح ڈالے. آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جمعیت کو توڑا اور کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں. انجینئر صاحب بزرگوں پہ بولتے ہیں، بھائی وہ بزرگ جو ہیں وہ آپ کے بزرگ ہیں. ہمارے بزرگ وہ ہیں کہ جب وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس سے بھی 800 سال پہلے جو بزرگ تھے وہ ہمارے بزرگ ہیں. بدعتیں تم داخل کرو دین میں. جب ہم بولیں ایک غریب تو بدتمیز نہ سوئے تم میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ بابے تھوں دبو انہوں جا کے. ہاں بالکل اب کوئی لحاظ نہیں. جس طرح سیدنا عمر نے کہا تھا نا، یہ نبی الاسلام نے اس وقت زمینیں تمہیں دی تھی جب اسلام کمزور تھا، اب اسلام مضبوط ہو گیا ہے، اب یہ زمینیں جو ہے بیت المال میں جمع کرواؤ، ادروائز ان کے اوپر کاشتکاری کرو اور اس میں سے حصہ جو ہے بیت المال کو دو.
تو ہوں میں بھی انہوں نے سیدھا ہو گیا کہ بھائی یہ ہوں پرانیاں گلاں ہاں ہوں اللہ دے فضل نال یہ دعوت جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں راسخ کی ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن علمی اختلاف, کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی, وہ تو ہماری ڈاکٹرن کے خلاف ہے. خواہ کوئی ریاستی ادارہ کرے, خواہ کوئی مذہبی جماعت کرے, ہم تو اسے بالکل اسلام کی روح سے سمجھتے ہی حرام ہے. علمی اختلاف تو یہ کام ان کے بزرگ ڈال کے گئے ہیں. جب ہم وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام ڈالا ہے, امت کی جمعیت کو توڑا ہے, تو کہتے ہیں یہ بزرگوں کی گستاخی کرتے ہیں. تو میلاد کا بھی سلسلہ 800 سال پہلے شروع کیا انہوں نے. بھئی اس سے پہلے لوگ میلاد کس طرح مناتے تھے؟ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ, اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جشن قرآن اور جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال نہیں, ہر مہینے نہیں, ہر ہفتے منایا کرتے تھے پیر کا روزہ رکھ کے. اور انہوں نے لنگر چک کے رکھا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے, یہ لنگر نو دب کے رکھتے رہے. ہاں باپا جانی نے وہ 12 ربیع الاول کا روزہ شروع کروایا, الیاس قادری صاحب نے. وہ بھی 12 ربیع الاول کا روزہ نہیں ہونا چاہیے, منڈے کا روزہ. تو وہ تو ہر ہفتے ہی رکھا جائے, اچھی بات ہے, چلیں ربیع الاول میں ہی رکھ لیں ولادت کی خوشی منانے کے لیے. تو یہ ہے آفیشل طریقہ. وہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پھر اسی کیا کریے سرکار؟ اے کرو نہیں, اور کیا کریے, اور اے کرو کہ اس دن انجینئر صاحب کی ویڈیوز لگا کے بیٹھ جاؤ, تاکہ پتہ چلے کہ جو ہستی دنیا میں آئی تھی ہماری منجی بن کے, ہادی بن کے, نجات دہندہ بن کے, جن کے ساتھ ہماری آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں, وہ امت کو دے کے کیا گئی ہیں, وہ انجینئر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کا پیمبر اور ہے, بابوں کا پیمبر اور. اگرچہ وہ سارے بابے اسی خدا رسول کے ماننے والے تھے, بلکہ کرسچنز, جوز اور ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ہمیں اختلاف کیا ہے کہ کتابوں کی تعلیمات کے مطابق ماننا ہے, بابوں کی تعلیمات کے مطابق نہیں ماننا. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات بالکل سمجھ میں آئی ہوگی کہ اگر کسی کو میلاد النبی منانا ہے تو اس کو کیا کرنا ہے. سوموار کا یعنی روزہ رکھنا ہے, اور میلاد النبی کا موقع ہو یا پھر کوئی بھی مہینہ ہو, سوموار کا روزہ رکھنا ہے. یہ ہے سنت طریقہ. اور یہ جو جھنڈیاں لگانا یہ سب بہت بعد میں شروع ہوئی ہے, اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو میرے بھائی اس سے پہلے جو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی تھی وہ ایک بندہ بول رہا ہے کہ سعودی عرب نے میلاد النبی کا جلوس میں تیاری شروع ہو گیا, جھنڈیاں لگانا شروع کر دیے. یہ غلط بات ہے, یہ فیک نیوز ہے. اس بندے کو شاید علم نہیں ہوگا یا پھر انہوں نے ایسے ہی یوں ہی پھیلا دیا. وہ سعودی کا نیشنل ڈے تھا ابھی ریسنٹلی, تو نیشنل ڈے کی وجہ سے انہوں نے فلیگ لگا رہے تھے. اگر فلیگ کو زوم کریں گے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ سعودی کا فلیگ تھا, نہ کہ جشن عید میلاد النبی کا فلیگ لگا رہے تھے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے, اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.